अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सीरत नबी का 10वां दिन है। आज हम देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्रत के बारे में, क्योंकि कल हमने देखा था कि किस तरह मदीना से लोग आए और उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, जिसे बैत उक़बा और फिर दूसरी बैत उक़बा, 2 बैत हुई थी। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया था कि आप हमारे पास आएँ तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे ही हिफाज़त करेंगे जैसे हम अपने घर वालों की, अहलो-अयाल की हिफाज़त करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम। आमीन या रब्बुल आलमीन। उक़बा की इस दूसरी बैत के बाद आम मुसलमानों ने मदीने के लिए हिज्रत शुरू कर दी, जबकि बाद सहाबा इससे पहले ही हिज्रत कर चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुसलमानों का दारुल हिज्रत दिखलाया जा चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को इसकी खबर दे दी और उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत शुरू कर दी। सबसे पहले जो मुहाजिर थे वो उम्मे सलमा के शौहर अबू सलमा मखसूमी हैं। वो बीवी बच्चों के साथ निकले, लेकिन बीवी को उसकी कौम ने रोक लिया और बच्चे अबू सलमा के साथ घर वालों ने माँ से छीन लिया बच्चों को और अबू सलमा तन्हा मदीना पहुंचे। उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोग थे जो यहाँ से हिजरत करके गए। ये चुपके चुपके डरते डरते निकलते थे, क्योंकि कुरैश का डर और खौफ था। यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने हिज्रत की, वो कुरैश को चैलेंज देते हुए निकले, लेकिन किसी को इनके सामने आने की जुर्रत ना हुई। वो 20 सहाबा के साथ मदीना तशरीफ लाए। खैर सारे मुसलमानों ने मदीना हिजरत की, मुहाजिरीन हबशा भी मदीना आ गए। मक्का में सिर्फ हज़रत अबू बकर, अली, सुहेब और ज़ैद बिन हारिसा बाकी रह गए, या फिर वो कमज़ोर मुसलमान जो हिजरत की ताकत नहीं रखते थे। तो उसके बाद फिर जैसे कुरैश ने देखा, मुशरिकीन मक्का ने देखा कि मुसलमान तेजी से हिजरत करते जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो वो गुस्से से पागल होने लग गए। उन्हें अंदाजा था कि मुसलमानों को एक अमन वाली जगह मुयस्सर आने लगी है। उससे क्या होगा कि मुसलमान और ज़्यादा फलेंगे, फूलेंगे और अपने इस दीन को और ज़्यादा फैलाएँगे। इसलिए उन्होंने फिर अपने दारुन नदवा, जो एक पार्लियामेंट उन्होंने बनाई हुई थी, वहाँ पे सब इकट्ठे हुए और उन्होंने इस मसले का हल निकालने के लिए आपस में मशवरा करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह इस मामले को रोकना चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी कि हमें क्या करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उन्हें कैद कर लिया जाए या उन्हें जो है वो कत्ल कर दिया जाए। ये सारी बातें जब हो रही थी, तो शैतान भी वहाँ पर एक शेख या एक बड़े बुजुर्ग की शक्ल में जो था वो मौजूद था और वो लोगों को भड़का रहा था। तो आखिरी बात जो तय पाई, जो अबू जहल ने कही थी कि इस तरह करते हैं कि हर एक कबीले में से एक मजबूत नौजवान को लेते हैं, वो सब मिलके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर होंगे, इसलिए जो है वो खून बहा सब पे डिवाइड हो जाएगा और हमारे लिए कोई मसला भी नहीं होगा। तो शैतान ने कहा कि ये इसने सही बात कही है और यही फैसला किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। अब कुरैश ने ये तदबीर की और अल्लाह की तदबीर इनकी तदबीर से कहीं बढ़ के थी। अल्लाह ताला ने इनकी तदबीर को निचला कर दिया और अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आज आप अपने बिस्तर पे नहीं सोएँगे। और फिर इधर ठीक दोपहर के वक़्त जब लोग अपने-अपने घरों में आराम किया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ ले गए और उनके साथ हिज्रत का प्रोग्राम तय कर लिया। चुनांचे दोनों सवारियों का सामान निहायत तेज़ी से तैयार कर लिया गया। एक शख्स था अब्दुल्ला बिन उरैक़त, वो अभी कुरैश के ही दीन पर था, मतलब मुशरिक ही था, लेकिन वो रास्तों का बड़ा माहिर था। उससे उजरत पर तय कर लिया गया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर को लेके जबल सौर के पास आएगा।
ان کی رہنمائی کرے گا آگے تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے، وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور انہیں بتایا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات کو سکون ہو گئی تو سازشی لوگوں نے چپکے سے آ کر آپ کے گھر کا گھیرا کر لیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، تو وہ گھات لگا کے گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اس وقت جب یہ لوگ آپ کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈال دی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا، لہٰذا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں سلب کر لیں اور ان کا احساس مطلق احساس نہ کر سکے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور تقریباً 5 میل فاصلے پہ واقع سور نامی ایک پہاڑ کے پاس جا پہنچے۔ اب اس غار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں وہاں پہ گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اس غار کو صاف کیا اس کو، اور پھر اس کے بعد جو مختلف سوراخ تھے ان کو بھی کپڑا ڈال کے بند کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گئے اور وہ سو گئے۔ اسی دوران ابوبکر صدیق کے پاؤں پہ کسی چیز نے ڈس لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اس وجہ سے ابوبکر صدیق اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ ٹپک گئے، اس سے آپ بیدار ہوئے اور معذرت دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ غار میں یہ لوگ 3 دن چھپے رہے۔ اس دوران ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے اور صبح سویرے واپس مکہ چلے جاتے اور پھر اگلے دن مکہ سے خبریں لا کر ان تک پہنچاتے۔ اسی طرح ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے آتے اور ان غار تک لے آتے، وہاں پہ دودھ نکالتے ان کا، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو پلاتے اور واپس بکریوں کو ہانک کر مکہ لے آتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا اور پھر وہ شخص وہاں تک پہنچ گیا جس سے اجرت پہ طے کیا گیا تھا۔ اور اسی دوران جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ موجود تھے غار سور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو قریش آپ لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے، اس غار تک پہنچ گئے کہ اگر وہ ذرا سا جھک کے دیکھتے تو پتہ چل جاتا کہ غار میں آپ لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی وہاں پر، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ توبہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور اس شخص جس سے طے کیا گیا تھا کہ وہ آپ کو لے کے مدینہ جائے گا، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا اور آپ کو مختلف راستوں سے لے جاتے ہوئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قریش کو پتہ چلے کہ آپ کس راستے سے جا رہی ہیں، اس لیے وہ مختلف راستوں سے لے کے جا رہا تھا تاکہ قریش کو جو ہے وہ دھوکہ دے سکے۔ اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے پر جو ہے وہ 100 اونٹ انعام کے طور پہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ انعام کی لالچ میں سراقہ بھی نکلا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا بھی لیا وہاں پہ۔ اس کے بعد پھر وہ انعام کی لالچ میں جب آپ کے قریب جانے لگا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا اور وہ نیچے آ کے گرا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کی، تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں، تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا۔ وہ ان کی عادت تھی نا اس طرح کی قرآن اندازی یا ایسے تیر سے فال نکالا کرتے تھے کہ کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھا کیونکہ انعام کی لالچ تھی۔
جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ اس کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ابو بکر بار بار مڑ کے دیکھ رہے تھے، تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سوراخا کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے پاؤں نکال سکا، اور وہ سیدھا کھڑا ہوا، اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ سوراخا نے پھر فالکیری کے تیر نکالے، وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ اس پہ بھی اسے پر زبردست روب طاری ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب آ کے رہے گا۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ کس ارادے سے آیا تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شمال پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس کی جان بخش ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لیا، اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ لوگوں سے یہ بات چھپائے، صرف کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ سراقہ نے پروانہ عمل لکھوایا، آپ نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پہ لکھ دیا۔ پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کی تلاش جستجو میں اس سے ملا، اس سے اس نے کیا کہا کہ میں دیکھ چکا ہوں ہر جگہ، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس بھیج دیا۔ اس طرح پھر یہ، اور اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ تمہیں کسرا کے کنگن ملیں گے، اور یہ حضرت عمر کے دور میں بات سچ ثابت ہوئی کہ جب کسرا یہ فتح ہوا تو وہاں پر جو کنگن تھے اس بادشاہ کے، وہ سراقہ کو پھر دیے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بارے میں پیشن گوئی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبا میں تشریف آوری سمار 8 ربیع الاول سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہررا کی طرف نکل جاتے، اور جب سخت دوپہر ہو جاتی تو پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں مبلوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا۔ اس موقع پہ تکبیر کی گونج سنی گئی، لوگوں نے ہررا کا رخ کیا اور وہیں آپ سے ملاقات کی، پھر آپ کے دائیں جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمر بن عوف میں قیام فرمایا۔ قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہوتا، اور ابو بکر ہی کو رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تو لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قباء میں آپ نے کچھ وہاں پہ 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ 5واں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے، ابو بکر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا، وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں وادی بطن میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، اور پھر آپ ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاں قیام کریں، لیکن آپ کا یہ تھا کہ جہاں پہ اونٹنی بیٹھ جائے گی آپ کی، وہیں پر آپ قیام کریں گے۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نے نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑا اور آگے گئی، پھر مڑ کے دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے اتر آئے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض کرنا شروع کر دی، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ کجاوا کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس پہ بیٹھ کر آتے ہیں۔ البتہ اسد بن زرارہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حض- حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جو تھا وہ قیام کیا. اس کے بعد حضرت علی بھی وہاں سے نکل کے پہنچ گئے، اہل بیت نے بھی ہجرت کر لی، وہ بھی جو تھے وہ مدینہ آ گئے. اور جو کچھ کمزور مسلمان تھے وہ پھر ابھی وہیں پر تھے مدینہ میں، یا مکہ میں ہی رہ گئے تھے ابھی. پھر مدینہ کی آب و ہوا، مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے بڑے تھے اس کی یاد ستانے لگی. اور پھر کچھ یہ کہ دوسری جگہ آنے کی وجہ سے انہیں بخار اور مختلف امراض نے پکڑ لیا. آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد غلے کے پیمانوں میں بھی برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا. اس کے علاوہ جو مختلف امور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں انجام دی، ان میں دعوت اللہ تو تھا ہی، اس کے ساتھ کچھ دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا. سب سے پہلے مسجد نبی کی تعمیر شروع کی گئی، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ آذان کا باقاعدہ آغاز بھی مدینہ جا کر ہوا. اور یہ بھی ایک صحابی کو خواب میں دکھایا گیا، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، تو وہ جو کلمات تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو سکھائے، اور انہوں نے جو تھی وہ سب سے پہلے اذان دی، اس لیے وہ مؤذن رسول بھی کہلاتے ہیں. پھر مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ ایک معاہدہ کیا گیا، اور انصار جو تھے وہ مدینہ کے لوگ جنہوں نے ویلکم کیا تھا مہاجرین کو، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا. اور انہوں نے اس قدر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنا گھر بار ہر چیز مہاجرین کے لیے پیش کر دی کہ جو وہ لینا چاہیں وہ لے لیں. لیکن مہاجرین نے بھی پھر ان سے یہ کہا کہ آپ ان کے ساتھ مل کر کام کیا. اس طرح سے بہترین جو ایک بھائی چارہ تھا وہ مہاجرین اور انصار میں قائم کیا گیا. اس کے بعد ایک اسلامی معاشرے کی اور اسلامی امت کی بنیاد رکھی گئی. اس کے ساتھ پھر نہ صرف وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ آپس میں معاہدہ کیا گیا، بلکہ جو اس کے علاوہ کچھ مشرکین یا یہود وہاں پر آباد تھے ان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا، جسے میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے، جس کے مختلف اس کی جو تھی وہ شرائط تھی اس معاہدے کی، کہ کس طرح جو ہے وہ آپس میں یہ لوگ رہیں گے، کس طرح اگر مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو یہ لوگ مل کے ساتھ دیں گے، اور اگر مطلب ہر مسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ہر معاملے میں حاکم مانا جائے گا، آپ ہی ہر چیز کا فیصلہ کریں گے، مظلوم کی مدد کی جائے گی. اور جو ہے وہ اس طرح کی کئی چیزیں تھیں جو اس کے اندر شامل تھیں. اس طرح ایک بہترین اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی. مسلمانوں میں جو آپس میں معاہدہ ہوا وہ دین کی بنیاد پر تھا. یہود اور کفار یا مشرکین کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ قومیت کی بنیاد پر ہوا. اس طرح پھر جو ہے وہ جو ہے انسانی وحدت کا ایک نظام جو تھا وہ قائم کیا گیا. تو اس طرح سے جو تھا وہ ایک پرامن معاشرہ کا قیام وجود میں آیا. اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب مسلمان مدینہ میں آ گئے اور ہر چیز جو ہے وہ ان کے سیٹل ڈاؤن ہو گئی، اب حالات کچھ بہتر ہونے لگے، تو جو قریش تھے پیچھے رہ جانے والے جن کے ہاتھوں سے مسلمان نکل گئے تھے، وہ تو اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ان کے نزدیک یہ بہت ان کے ساتھ برا ہوا تھا، یا ان کی شکست تھی ایک طرح کی کہ مسلمان جو ہے وہ پھل پھول رہے ہیں اور وہ امن سے رہ رہے ہیں. تو مدینہ پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے. تو اب کیا تھا کہ چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب جو یثرب یا مدینہ میں مشرکین رہ رہے تھے ان کو لکھا کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ سے نکال باہر کریں، اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے. کہ وہاں کے مشرکین کو بھڑکایا انہوں نے. اس خط کی آمد پر یثرب کے مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کے واضح نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے. اس طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ عمرے کے لیے مکہ گئے تو ابو سفیان
ابو صفوان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا. اس نے ساتھ کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دیں، کہنے لگے مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ ہم اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے. سنو اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے. یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا، اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے، اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح سے منقول ہے کہ سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے. چنانچہ وہ اوس و خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے. یوں مدینے میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا. بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام ہتھیار لے کے سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح جاگتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. حضرت سعد بن نبی وقاص آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. اب کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے جو تھے وہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ جھگڑے ہونے شروع ہوئے، جیسے سرایا اور غزوات. آپ کو جیسے پہلے پتہ ہے کہ آغاز میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان شروع سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے. انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا. جب کہ قتال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی گشت کا انتظام کیا کہ جیسے چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ دیکھیں حالات کا جائزہ لیں، جس کا سالار اپنے کسی صحابی کو بنایا کرتے. اسے سریہ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے آپ بنفس نفیس بھی نکلتے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے. یہ جو فوجی گشت ہوتا تھا اس کا مقصد ہوتا تھا دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھنا. ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ مسلمانوں پر دھوکے کے ساتھ ٹوٹ پڑے. قریش کے کافروں سے چھیڑخانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنا تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے خطرے کا احساس ہو. اس کے بعد یا تو اپنی حماقت سے باز رہ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی یہ آزاد چھوڑ دیں. اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی. مسلمان جنگ بلا وجہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کا مقصد مال دولت یا یہ چیزیں حاصل کرنا نہیں تھا. ان کا مقصد تھا کہ صرف انہیں امن کے ساتھ رہنے دیا جائے، دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولاً اور عملاً اسلام کی دعوت دینا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چھوٹے چھوٹے گروپس کو بھیجا کرتے تھے تاکہ ایک تو تبلیغ بھی ہو جائے اور دوسرا ارد گرد کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. لیکن جو مشرکین تھے وہ اپنے کسی بھی اس طرح کی چیز سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہے تھے. اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی جب حکم مل گیا کہ آپ جو ہیں وہ اب جہاد کریں، تو سب سے پہلے جو معاملہ ہوا وہ تھا غزوہ بدر کبریٰ 17 رمضان 2 ہجری، جو پہلی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان مارکا کن جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا. اب اس کا سبب کیا تھا، کیسے یہ واقعہ پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے، اور اسی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام رواحہ تک 2 آدمی بھیجے تھے. چنانچہ جیسے ہی وہ یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی، اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنے کو ضروری بھی قرار نہیں دیا. چنانچہ اس دعوت پر 313 یا 314 آدمی نے لبیک کہا. سب کے لیے ضروری نہیں تھا اتنے ہی لوگ جو تھے وہ نکلے، اور بعض روایات میں 313 آتے ہیں، بعض میں 314 یا 317 لوگ تھے. انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی، سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا.
اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابو طالب کے لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کے حوالے کیا، لیکن رواحہ پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو روانہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینے کے جنوب میں واقع جگہ ہے جسے پہاڑوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اب کیا تھا، یہ ایک قافلہ تھا جو شام گیا ہوا تھا اور وہاں سے واپس آ رہا تھا اپنے یہ معاملات ابو سفیان کی سرکردگی میں وہ قافلہ کیا ہوا تھا، تجارتی قافلہ۔ اب مسلمانوں کا قافلے کا تعلق، جہاں تک اس قافلے کا تعلق تھا تو اس میں 1000 اونٹ تھے جن میں کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا۔ اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان ہر درجہ بیدار اور محتاط تھا، ہر آنے جانے والے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے بارے میں دریافت کرتا رہتا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرے راستے میں جو ہے وہ مسلمان جمع ہوئے ہیں۔ اس کو یہ تھا کہ میرے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ چانچے وہ ابھی بدر سے کافی دور تھا، اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑا اور بدر کا راستہ چھوڑ دیا، اور اس طرح جو تھا وہ بچ کے اپنے قافلے کو لے کے نکل گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ لشکر جو تھا وہ جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں، کیونکہ اس نے پہلے مکہ پیغام بھجوایا تھا کہ مسلمان میرے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ وہاں سے لوگوں کو لے کے نکلیں۔ تو ابو جہل 1000 مشرکین کو لے کر جنگ کے لیے نکلا تھا، لیکن اس کو پیغام بھجوا دیا اس نے کہ میں محفوظ نکل آیا ہوں، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ مگر ابو جہل اپنے تکبر اور اپنے تکبر کے اس کا تکبر اس کے آڑے آ گیا اور وہ واپس نہ ہو سکا۔ صرف وہ اپنے لوگوں کو لے کے جو تھا اس نے سفر جاری رکھا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں ہی اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت مقداد اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے۔ اس طرح جو تھے وہ مسلمان اس چیز پہ تیار ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر مشرکین کا مقابلہ کریں گے، اور مشرکین بھی وہاں پہنچ گئے۔ ابو جہل جو تھا وہ اپنا قافلہ لے کے وہاں پہ پہنچ گیا، اور ایک سائڈ پہ انہوں نے مورچے بنا لیا اور ایک سائڈ پہ مسلمانوں کی صف بندی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور پورے لشکر کو آپ نے بہترین طریقے سے جو تھا وہ منظم کیا، ان کو ترتیب دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اپنے جو تھے جتنا بھی ہر چیز کو منظم کرنے کے بعد اسباب اختیار کرنے کے ساتھ، اور جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی بدر میں مدد کی، صرف ان کی خلوص نیت کی وجہ سے ان کے اوپر اونگ طاری کی، بارش ہوئی، جس کا فائدہ جو تھا وہ مسلمانوں کو ہوا، اور مشرکین کی طرف جو تھا وہ پانی بہہ کر چلا گیا۔ اس طرح یہ جنگ جب شروع ہوئی تو یہ لوگ آمنے سامنے آئے، اور جیسے پہلے جنگ ایسے ہی ہوتی تھی کہ ادھر سے ایک بندہ نکلتا، ایک جو تھا وہ دشمن کی طرف سے نکلتا، اور آپس میں پہلے وہ لڑتے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا۔ اسی طرح جو تھا وہ اس کو مبارزت کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو تھا وہ یہ جنگ بدر ہوئی، کیسے مشرکین کو اس کے اندر شکست ہوئی، اور کتنے لوگ جو تھے وہ مارے گئے، اور کیوں جو ہے وہ اس جنگ کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی، اور کیسے جو تھا وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، صرف مسلمانوں کے خلوص کی وجہ سے، مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کی وجہ سے، کہ 313 بھی جو تھے وہ بھی
1000 کے اوپر غالب آ گئے اور انہوں نے جو تھا وہ مشرکین کے لشکر کو شکست دے دی. اور اس کے بعد پھر کون کون سے واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. تو ہم نے جو کچھ پڑھا آج، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلا کہ کس طرح جو ہے وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور بہت زیادہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، جیسے کہ انہوں نے غار ثور میں کیا کہ دشمن سر پہ پہنچ گئے لیکن انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور کس طرح پھر جب بدر میں بڑے ایک لشکر کے سامنے ایک چھوٹا لشکر تھا تو کیسے انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی. فرشتوں نے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی. اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر وہاں پہ ایک منظم معاشرہ قائم کیا، مسجد نبی کی تعمیر کی، اذان دلوانی شروع کی، اور کیسے جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ جو تھا وہ بھائی چارہ قائم کیا گیا اور یہود کے ساتھ جو تھا وہ میثاق مدینہ ہوا اور ایک بہترین اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی. تو ہم نے جو کچھ آج سنا پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو قبر میں سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.